बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सचती है लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब ने आज जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच हेड कर रहे हैं पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब से लंदन से पाकिस्तान पैसे कैसे भिजवाए गए और जो साबका बीवी है इमरान खान साहब की जमैमा खान, इनका कर्जा कैसे अदा किया, इस हवाले से जो मनी ट्रेल है वो हुक्म दिया गया है खान साहब को कि वो सुप्रीम कोर्ट अदालत उस्मा में पेश करें। दौरान समाज चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स भी कहे और उन्होंने कहा जो दरखास्त गुजार हैं उन्होंने इमरान खान साहब के बनी गाला की जायदाद और जो ऑफशोर कंपनी है नियाजी सर्विसेज लिमिटेड, इस हवाले से भी इतराजात उठाए हैं, जिनमें जो नुमाया है वो गैर मुल्की और ममनुआ फंडिंग का जो पहलू है वो नुमाया है। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ने पिटीशन दायर की हुई है जिसकी समाअत जो है वो जारी है। कल भी समाअत हुई, आज समाअत हुई और उसमें जो हनीफ अब्बासी साहब के वकील हैं अकरम शेख साहब, उन्होंने ये सवाल उठाया, दलाइल दिए कि खान साहब ने कौमी असम्बली में कहा था कि लंदन फ्लैट्स बेचकर पैसा पाकिस्तान लेकर आए, जबकि अदालती बयान में कहा था कि फ्लैट्स की रकम से लंदन में जमैमा को कर्जा जो लिया था वो वापस अदा किया। तो कौन सा मौक़िफ़ दुरुस्त है, ये एक सवाल उठाया गया। जबकि जवाब में जो इमरान खान साहब के वकील नईम बुखारी साहब, उन्होंने कहा कि जुम्मे तक यानी 12 मई तक इमरान खान साहब का मुफस्सिल जवाब मनी ट्रेल के हवाले से और ट्रांजैक्शन जो बैंक की हुई हैं इसकी तफसीलात जमा कराई जाएंगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने, यह भी आज की ही खबर है, इमरान खान साहब की नाअहली के लिए जो दरखास्त पहले दी गई थी उसे बहाल करते हुए चेयरमैन पीटीआई से 23 मई तक जवाब तलब किया है। दरखास्त हाशिम अली भुट्टा साहब ने दायर की थी। फिर कल की खबर जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है कि पीटीआई की जो फॉरेन फंडिंग केस है जो कि अकबर एस बाबर की पटिशन है और 2015 से चल रही है, इसके दायरा इख्तियार यानी इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया था पीटीआई ने। उन्होंने इसको चैलेंज को, ये जो उनकी तरफ से इतराज था, इसको रद्द किया और 17 मई को डेट फिक्स की गई है जो गैर मुल्की पार्टी फंडिंग केस है और साथ साथ जो तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं खान साहब के खिलाफ, उसके लिए भी जवाब की आखिरी मोहलत 17 मई रखी गई है। फिर आज की जो ताज़ा खबर यह भी है कि आपके इल्म है कि बनी गाला जो इस्लामाबाद का एक सबर्बन एरिया है वहां पर गैर कानूनी तजाविज़ात के हवाले से एक केस चल रहा है। उसमें सीडीए से रिपोर्ट मांगी गई थी कि कौन कौन सी गैर कानूनी तजाविज़ात वहां पर की गई हैं। जो रिपोर्ट जमा कराई गई है सीडीए में, उसमें इमरान खान साहब के घर समेत जो 122 ऐसी बिल्ट अप प्रॉपर्टीज है जिनको गैर कानूनी करार दिया गया है। और साथ साथ पानामा केस के हवाले से जो खान साहब ने कहा था कि उन्हें खामोश करने के लिए 10 अरब रुपए का जो हर्जाने का नोटिस वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भिजवाया है, वो कल भिजवाया गया है और उसमें कहा गया कि 14 रोज के अंदर खान साहब माफी मांगे वरना कानूनी कार्रवाई होगी। इसके साथ पानामा केस जीआईटी जिसे लास्ट फ्राइडे 5 मई को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जस्टिस इजाज अफजल साहब की सरबराही में इसे तश्कील दे दिया गया है और इसने बाकायदा काम करना शुरू कर दिया है। 6 रुकनी ये जीआईटी है, जुडिशल एकेडमी इस्लामाबाद में इसकी कार्रवाई का आगाज हो गया है। तो ये वो त्याको सबाक है जो हम जो पॉलिटिकल नौयत के केसेस हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जेर समात हैं और जो जीआईटी पे तहकीकात है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, उनका तारुफ में आपसे करा तो हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के सरबराह बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे आज की दूसरी मेहमान शख्सियत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग द न्यूज है, अंसार अब्बासी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पिशावर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब, आप पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमान वजीर साहब को वेरी वार्म वेलकम। और क्वेटा से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है कामरान मुर्तजा साहब, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। कामरान मुर्तजा साहब, आपको भी वेरी वार्म वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज नुमान वजीर साहब आपसे करना चाहूंगा। सर, कानूनी तौर पे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मनी ट्रेल जो लंदन से पाकिस्तान पैसे कैसे भिजवाए गए और साबका बीवी जमैमा का कर्जा कैसे अदा किया, इसकी मनी ट्रेल देनी है बयान हल्फी की सूरत में। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि जो आप लोग तकाजा कर रहे थे उस पर तो अब जीआईटी ने काम करना शुरू कर दिया है, अब खान साहब ने भी जवाब देना होगा और एफिडेविट की सूरत में देना होगा? सर नुमान साहब। थैंक यू वेरी मच अनवर साहब। पहले तो आई अंडरस्टैंड दैट फॉर श्योर पीटीवी एक गवर्नमेंट का अदारा है और इसके अंदर आज ये सारा प्रोग्राम ही आपने इमरान खान से रिलेटेड रखा है, जो सारी प्रोसीडिंग हुई है।
اس کے اندر بہت نیگیٹو پازیٹیو سائڈ سامنے آ جائیں گی. تو یہ پی ٹی وی کا ایک وہ ہے کہ اٹھانا دکھانا کہ یہ اپوزیشن والا کس طرح کیا کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, فون کی بیٹرنگ ہو یا پازیٹیو ہو نیگیٹو سائڈ دونوں سائڈ. اب آ جاتے ہیں لیگل ایسپیکٹ کا. بے شک میں پہلے ہی اعتراف کرتا ہوں کہ نواز شریف اور عمران خان میں ایک واضح فرق ہے. نواز شریف ایک رہ چکے ہیں, بزنس مین رہ چکے ہیں, انڈسٹریز رہ چکے ہیں, ان کا ایک بڑی ایکسپرٹائز اچیو کی ہوئی, اور ان کے ساتھ جو ان کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس یا فرمز وغیرہ ہیں ان نے بڑی ایکسپرٹیز اچیو کی ہوئی ہے کہ اپنا جو کرائم, جو وائٹ کالر کرائم کرتے ہیں اس کو لیگلی بڑا اچھا کور کرتے ہیں. وہ گاڈ فادر والی کتاب میں جیسے لکھا ہے نا, بیہائنڈ ایوری بگ فارچون دیر از اے کرائم. تو یس, the amount the fortune that the Sharif family has gathered, behind that there is a well organized crime جس کے اندر ایویڈنس انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا اور اتنا اچھا پروٹیکٹ کیا. جہاں تک باقی عوام کا تعلق ہے, جو نان بزنس مین ہیں اور عام پالیٹیشینز وغیرہ ہیں, وہ اتنے ایکسپرٹ, ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا اچھا کور کرے. Having said that, فرائیڈے کو ہم نے ایویڈنس لانا ہے, ایویڈنس لا کر سامنے رکھنا ہے, ایفیڈیوٹ ہے یا جو چیز بھی ہے وہ چیز لا کر کریں گے. وی آر اوپن ٹو ٹرائل. جو پیسہ عمران خان نے جو آپ کا آف شور کمپنی میں آیا, جو انہوں نے اپنے $6,69,000 جو ٹرانسفر کیے اپنی بیوی کے تھرو, وہ سارا کچھ جو ہے وہ سارا کچھ وہ اس کے اندر وہ چیز سامنے آ جائے گی. لیکن یہ ایک بڑا ایک چھوٹا سا اماؤنٹ ہے کمپیئر ٹو جو میسو کرپشن باقی لوگوں نے کی ہے, جو آرگنائزڈ کرائم کی ہے, وہ ایک بہت بڑا چیز ہے. وی ول پٹ اٹ فارورڈ, بے شک سامنے رکھیں گے. اگر چیز ہے فیکٹ سامنے رکھا جائے گا, فیکٹ رکھیں گے اور لیٹ دی کورٹ ٹیکس اے ڈیسیژن, جو ہمیں دیکھ لیں گے اس میں کیا کر سکتے ہیں. آپ نے ابتدا میں جو ہے پی ٹی وی کے حوالے, نعمان صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, چونکہ آپ نے ابتدائی میں پی ٹی وی کے حوالے سے کہا تو میں نے تو گفتگو کا آغاز ہی آپ سے کیا. ظاہر بات ہے سوالات رکھے, پاناما لیکس پہ آپ کو پتا ہے کہ 1 سال سے زائد کا یہ ایشو ہے, اور ہم نے متعدد پروگرامز کیے اور آپ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں. ان پروگراموں میں آپ آئے اور جیسے ابھی کھلی گفتگو کر رہے ہیں لائیو شو میں, آپ کو ہم نے موقع دیا. لیکن ظاہر بات ہے اب سپریم کورٹ میں خان صاحب کا کیس ہے, اس پہ بات تو ہوگی. استثنا حاصل نہیں ہو سکتا کہ چھوٹی کرپشن ہے یا بڑی کرپشن ہے, منی ٹریل تو دینی ہے, چاہے وہ تھوڑی سی اماؤنٹ کی ہو یا اربوں کی اماؤنٹ کی ہو. میرے سوال یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی آئے تھے اور ان پہ بھی بڑے شوز ہوئے, آپ لوگوں نے اس پہ بڑے شوز کی اور باتیں بھی کی. انہوں نے کہا کہ جو بین ملک پارٹی فنڈنگ ہے اور جو ممنوعہ پیسہ ہے وہ بڑا نمایاں پہلو ہے. اس کی تو جمعے کو انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ 15 نومبر سے کیس 2015 سے کیس چل رہا ہے, اس کا جواب آج تک نہیں آیا سر. تو معاملات میں کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ہے کہ جو اب تک کھل کر بات سامنے نہیں آ رہی. دائرہ اختیار بھی چیلنج کیا تھا, تو دائرہ اختیار بھی اس معاملے کو بھی رد کر دیا گیا ہے. تو آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ نے جواب دے تو ہونا ہی ہے, چاہے وہ پی ٹی وی کے فورم پہ ہو یا پرائیویٹ چینل کے فورم پہ ہو. بالکل آپ انوار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم بالکل جواب دے ہوئیں گے. ہمارا بے شک اگر ہمارا تھوڑے پیسے انوالوڈ ہیں یا زیادہ پیسے انوالوڈ ہیں, انہوں نے بےتیاشا کرپشن کی, خواہ وہ پیپلز پارٹی والے ہیں یا پی ایم ایل این کے شریف فیملی ہے. شریف فیملی کی میں بات کروں, میں اور باقی پی ایم ایل این کی کسی کی بات نہیں کر رہا. ان میں اسی پارٹی کے اندر منسٹرز وغیرہ جو آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر چور ہے, اس نے کیا یہ کرپشن, کہتا ہے مجھے ایویڈنس پر بات نہ کریں, ایویڈنس پر بات کریں, مورالٹی پر بات نہ کریں, یہ خود ہی یہ کہتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جہاں تک ہمارا تعلق ہے, پاناما لیکس کا تعلق ہے یا جس کے چیزوں کا تعلق ہے, وی وڈ پریزنٹ آر کیس بفور دا کورٹ, وی ول گیو دیم دا ایویڈنس. چھوٹا کرائم ہو یا بڑا کرائم دیں گے. چھوٹا کرائم آپ یہ مجھے بتائیں, ایک چھوٹا کرائم ہوتا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ یہاں بیٹھے ہیں, کتنے لوگوں نے تھرڈ پارٹی انشورنس کرایا اپنی گاڑی کا؟ میجورٹی نہیں کرائم. اٹس اے کرائم, چھوٹا کرائم, اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. آپ $6,60,000 کے پیچھے پڑ گئے. عمران خان کب پاور میں رہا ہے کہ کرپشن کر سکتا؟ کب اس کے پاس اتھارٹی تھی؟ انٹیگریٹی اس کی انکویسچنبل. سارے پارٹی والے سارے کہتے ہیں. نعمان صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کبھی پوزیشن میں نہیں رہے, لیکن جو مالی معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی صاف و شفاف ہونا چاہیے معاملات کو. آپ ایگری کریں گے, آپ خود ماشاءاللہ ایک بڑے اچھے انٹرپرینور ہیں, بزنس مین ہیں. مالی معاملات میں پبلک آفس ہولڈ کرنا کوئی لازم نہیں ہے, وہ کلیئر ہونے چاہیے. دیکھیں جی, میں کوئی پیپلز پارٹی والا وہ آدمی نہیں ہے جس نے آ کر ٹی وی چینل پر کہا کہ جی کرپشن کرنا بھی ہمارا حق ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, ٹی وی پر اگر سب ہنس پڑے اس کے, جب اس نے کہا. میں وہ آدمی نہیں ہوں جو کہوں گا کہ ہم کلین ہیں سارے. ہر آدمی نے, میں نے آپ کا کہا تھرڈ پارٹی انشورنس کس نے کی ہوگی, ٹی وی کا لائسنس کس, ریڈیو کا لائسنس کس نے پیمنٹ کی ہوگی, یہ چھوٹی موٹی کرپشن ہے.
جو پاکستان کو کھا گئی ہے، جو قوم، جو فیملی کھا گئی ہے، شریف فیملی کھا گئی، اس کی طرف پکڑے. جو آپ کہتے ہیں نا اسٹارٹ فرام دی ہیڈ، فرام دا ٹاپ، اس کو پکڑے، اس کو کرے. اور یہ میں آپ کہتا ہوں صرف پی ٹی آئی نہیں، یہ ساری پارٹی جو ہے، ساری پارٹی میں جو ایماندار لوگ ہیں، جو صحیح لوگ ہیں، جو جاوید عباسی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے یہ لوگ ہیں جو صحیح ہے، ان کو موقع دینا چاہیے. جاوید عباسی صاحب کا آپ نے چونکہ نام لے دیا تو میں ریفر کر رہے تو جی جاوید عباسی صاحب مجھے تھوڑا سا بتائے گا، چونکہ آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے، یہ جب ہم سوال کرتے ہیں تو پی ٹی آئی والے یہ ڈیفینسو پوزیشن لیتے ہیں کہ پبلک آفس نہیں خان صاحب نے ہولڈ کیا اور چھوٹے معاملات ہیں، اتنے پیسوں کے معاملات نہیں، تو پھر آپ لوگ کیوں کر اس کو سپریم کورٹ میں لے گئے اگر اتنا ٹریویل سا یہ افیئر ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعمان وزیر صاحب نے 2-3 کوشچن جو اٹھائے ہیں. ایک تو یہ انہوں نے اٹھایا کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی پبلک آفس نہیں تھا. میرے اور نعمان وزیر صاحب کے ساتھ بھی پاکستان نہ ہوا ہو. میں شاید پہلے ایم پی اے رہا ہوں، اور میں اب اگر میں نے ایز اے ایم پی اے اپنے نامینیشن سے پیپر سبمٹ کروانے تھے، یا ایز اے سینیٹر ہم آئے، یار سال ہم اپنے جو ہے ایسٹ جو ہے اس کے ڈاکومنٹ جمع کراتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، تو ہمیں دکھانے ہوتے ہیں کہ ہمارے ایسٹ کیا ہیں، ہمارے ایسٹ آج کیا تھے، 1 سال بعد کیا ہوں گے، 3 سال کیا بعد ہوں گے. یہ قانون ہے اور ہمیں ہر چیز کو ڈکلیئر کرنی ہوگی. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی وزیر اعظم رہا ہو یا منسٹر رہا ہو، لیکن آج کوئی پہلی دفعہ عمران خان صاحب ایک عام آدمی نہیں ہے، آپ جی ایک عام ایم این اے بھی نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی جماعت کے جو ہیں وہ سربراہ ہیں. ان کی بہت سارے جماعت کے اندر لوگ ایم این ایز ہیں. ان کے لیے وہی طریقہ اختیار کم کریں جو ہم ایک ایم این ایز کے لیے بات کریں. اب ہم کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں، جس وقت اپنے نامینیشن پیپر سبمٹ کروائے تھے، اس وقت اگر انہوں نے اپنے ایسٹ میں وہ چیزیں شامل نہیں کی جو ان کی ایسٹ کی شام تھی تو انہیں شامل کرنا چاہیے تھا. یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اور کسی چھوٹے آدمی کو یا بڑے آدمی کو یا ایک کونسلر بنتا ہے اس کو بھی اختیارات حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ایسٹ کی جو ہے وہ چھپا سکے. اس کو بھی یہ ضروری ہے، مینڈیٹری ہے کہ اس کو بتانا چاہیے تھا. تو لہٰذا اس کے لیے پبلک آفس ہونا ضروری نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارا کرائم چھوڑا، دیکھیں جرم ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اگر منی لانڈری کسی نے 1 روپے کی ہو یا 1 ارب روپے کی ہو، آف شور کمپنیز میں اگر 10,000 روپے ہو یا 10 ارب روپے ہو، وہ تو ایک ہی نوعیت کے معاملات ہیں. ہمارے خلاف یہ لے کے گئے، سب نے ویلکم کیا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے خود کہا کہ آپ لے کے گئے ہمارے خلاف کیس، ہم ثابت کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آپ جو فورم اپنے لیے ڈیٹرمن کرنے ہم آتے ہیں اس میں ہم پیش ہوتے ہیں، اور اپنے جو ہے ہم صفائی میں پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ میں نے جو ہے پیسہ کہاں سے آیا تھا، وہ ایسٹ کہاں سے خریدے گئے تھے. اور آپ شور کمپنیز کے بیچ میں پرائم منسٹر صاحب کا نام حاصل بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کے متعلق آج کیس گیا ہے تو آدمی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیس چھوٹا ہے، یہ نہیں کیس ہونا چاہیے کہ آپ زرداری صاحب کیا کرتے ہیں. یہ مجھے آپ کوئی بات کہیں تو میں کہوں گا کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ فلاں 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 سے نہیں پوچھتے جنہوں نے 1,000 کا. بھائی آپ تو میرا سوال اٹھ رہا ہے نا، ہمارا جب اٹھا تھا اس پہ کئی ٹی وی ٹاک شو انہوں نے جواب دیے، کئی مہینوں سے چل رہا ہے. اور یہ تو 2013 سے ہمارا ٹرائل شروع کر رہے ہیں، یہ ابھی نہیں شروع کیا. اور اتنے ایلیگیشن ہمارے اوپر لگے ہیں، ہماری جماعت کے اوپر لگے ہیں. پورے پاکستان کی کوئی ایک ادارہ ہے جو میں پوچھوں گا نعمان وزیر صاحب سے، الیکشن کمیشن اگر ان کا کیس سنے تو اس کے اوپر یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں. اگر کوئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کر انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا، پہلے جو چیف جسٹس صاحب تھے، اگر کوئی کسی پٹیشن کہیں کوئی فائل کرتا ہے، میرا خیال ہے کوئی جرنلسٹ بچا ہو، یہ انصار عباسی صاحب بتا سکتے ہیں کہ متعلق اگر کوئی سٹوری لکھ دے اس کو یہ چھوڑتے ہوں تو چھوڑتے ہیں، باقی یہ کسی کو نہیں چھوڑتے. جو آخری بات، یہ جو ابھی ان کے بہت سارے کیسز جو الیکشن کمیشن میں چل رہے ہیں، یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس تھا یہ مسلم لیگ نون نے نہیں اٹھایا، یہ وہ آدمی اٹھایا ہے جو ان کی جماعت کا کہتا ہے میں بانی رکن تھا، جو کہتا ہے میرے پاس ایویڈنس ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں چھپتا نہیں ہوں کسی چیز کے پیچھے، میں نہیں کہتا کہ آپ کی جورسڈکشن ہے کہ نہیں ہے، میرے اوپر الزام لگا ہے، میں ساری چیزیں سامنے رکھوں گا، قوم کو پتہ چل جائے گا سچ کیا اور جھوٹ کیا. یہی چیز ابھی جو چیف جسٹس صاحب نے ابھی ان کے بارے میں کہی ہے، اگر ان کی چیزیں ٹھیک ہیں، اگر ان کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں، اگر انہوں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے رکھیں. جو عدالت فیصلہ کرے گی ان کے متعلق اور ہمارے متعلق ساری دنیا دیکھے گی کہ سچائی کہاں ہے اور جھوٹ کہاں ہے. میں انصار بھائی آپ کا ساتھ ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا اس پہ کیا کومنٹ ہے؟ نعمان وزیر صاحب تھوڑے معترض تھے، انہوں نے کہا جی آپ نے تو سارا پروگرام ہی آج اس پہ رکھ دیا. یہ بالکل حقائق ہیں جو الیکشن کمیشن میں آج اور کل کی کارروائی، جو سپریم کورٹ کے ریمارکس ہوئے اور چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس، اور اس سے پہلے جو پاناما کیس میں ججز کے ریمارکس پہ بڑے شوز ہوئے تھے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ ٹریویل میٹر ہے جو خان صاحب کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے ہیں، جو نعمان وزیر صاحب کہہ رہے ہیں ان کا خان صاحب نے کوئی پبلک آفس نہیں رکھا
اور ان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا باقی سیاستدانوں سے. کامران صاحب آپ کے ایز اے لیگل اینڈ پولیٹیکل پرسن کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اس وقت ایسے ہے کہ یہ جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں، جو اس سے پہلے میاں صاحب کی فیملی پہ بھی چلا، میں اس کو بھی کورٹس میں لانے کا مخالف تھا، کیونکہ ہم کو اپنے گندے کپڑے جو ہے نا کورٹس میں آ کے نہیں دھونے چاہیے. اب جب وہ کورٹس میں وہ گندے کپڑے دھوئے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم ابھی تک پولیٹیکلی اتنے میچور شاید نہیں ہیں، جب ہم اس بات کو پھر ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اس میں سارا ملبہ جو ہے وہ کورٹ پہ چلا جاتا ہے. تو اس لیے کورٹس پہ ایک مقدس ادارے پہ اس طرح کا جو ملبہ جائے، تو میں اس بات کا مخالف ہوں کہ کبھی بھی اس طرح کے معاملات کورٹ میں جائیں. مگر اب یہ جو ہے نا خود کردہ ہے، خود بویا ہوا ہے، وہ خود بوئے ہوئے کی فصل جو ہے نا وہ شاید کٹنے پہ آ گئی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اپنا انہوں نے کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا، تو میری یادداشت کے مطابق جو ہے 2002 سے تو ایم این اے ہیں خان صاحب. تو جب کوئی ایم این اے ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک آفس ہے، اور جب پبلک آفس وہ ہولڈ کر رہے تھے تو ظاہر ہے وہ کرائٹیریا تو ایک سیٹ ہو گیا نا اس ججمنٹ میں. یہ 5 ممبرز بینچ نے ایک کرائٹیریا سیٹ کر لیا. 184(3) کی پٹیشن انہوں نے انٹرٹین کر لی، اور اس میں انہوں نے انکوائر کرنے کے لیے انویسٹیگیٹ کرنے کا بھی کرائٹیریا سیٹ کر لیا. اور اس میں بھی وہ تو منی ٹریل پوچھ رہے ہیں نا. پہلے یہ جو 5 ججوں کا جو آرڈر آف دی کورٹ ہے وہ اس میں 2 ججوں کا الگ سے ڈائسینٹنگ نوٹ ہے، مگر الٹیمیٹلی جو آرڈر آف دی کورٹ ہے وہ منی ٹریل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو جب منی ٹریل کے بابت بات آ گئی ہے ایک ایم این اے کے بارے میں، بھلے وہ ایم این اے ہونے کے بعد جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بھی ہیں، اور تو پھر دوسرے ایم این اے کو بھی جو ہے نا اسی اسٹینڈرڈ پہ جو ہے پرکھنا پڑے گا، اسی کرائٹیریا پہ دیکھنا پڑے گا، اور اس کو بھی اپنی تمام جو منی ٹریل ہے وہ اسی کرائٹیریا پہ بتانی پڑے گی. ایک اور بات بتا دوں کہ یہ وہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے. اب 5 ممبر کا بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ پھر یہ 3 ممبر بینچ جو ہے نا وہ سن رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ یہ چھوٹا بینچ ہے تو وہ اس کو اسی پرنسپل کو فالو کرے گا نا جو آرڈر آف دی کورٹ اس میں ہو گیا. تو جب آپ اے سے حساب مانگتے ہیں، کورٹ کے لیے فرق نہیں ہوتا اے اور بی میں. جب اے کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیا انہوں نے جوریسڈکشن ریزیوم کر لی 184(3) کی، تو پھر میرا خیال ہے کہ بی کے بارے میں بھی وہ جوریسڈکشن ریزیوم کرنی پڑے گی، ورنہ پھر معاملہ ڈسپیوٹڈ ہو جاتے ہیں. معاملات جو ہے نا وہ پھر اس کے حوالے سے کورٹ پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس میں تو ویسے بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر معاملات کلیئر ہیں. وہی بات ہے نا کہ وہ تلاشی دو، تو اگر معاملات کلیئر ہیں تو وہ پھر بتا دینی چاہیے کہ پیسے کہاں سے گئے تھے، کہاں سے آئے تھے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. حساب رکھا ہوگا، حساب آ جانا چاہیے، ریکارڈ پہ آ جانا چاہیے. اگر حساب ٹھیک ہے، تلاشی دینے کے بعد حساب ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائیں گے. اگر حساب ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر وہی سلوک ہوگا جو ہونا چاہیے. پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے؟ جو غیر ملکی پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے بات کریں کہ کیا چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ نمایاں پہلو ہے. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اس میں پارٹی بین بھی ہو سکتی ہے. یہ کوئی مطلب کوئی اگر اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹس آ گئے ریکارڈ پہ، اور وہ فورم جو ہے وہ فورم اس سے مطلب الیکشن کمیشن والا جو فورم ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ بیٹر فورم ہے اس حوالے سے، وہ کہ وہ اس سے چھوٹا ہے سپریم کورٹ سے، مگر اس کی جوریسڈکشن میں ہے، اس کی ڈومین میں فال کرتا ہے یہ معاملہ. اور اگر فرض کر لیجئے کہ اس کے اوپر آ گیا کہ پارٹی فنڈنگ جو ہے نا وہ کسی ادھر ادھر سے ہوتی رہی ہے، تو یہ پارٹی کے لیے کوئی میرا خیال ہے کوئی اچھا سائن نہیں ہوگا. اس پہ پارٹی بین بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. انصار بھائی صاحب، سر یہ اب ایک نیا ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے پاناما کیس تھا، اب اس کی جی آئی ٹی بن گئی ہے، اب یہ والا کیس آ گیا ہے، اور اس کے بعد بھی اب میں دیکھ رہا ہوں پریس ٹاکس بھی ہو رہی ہیں. تو وہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت بھی اب یہ جو ہے اس میں ہمارے جو بیانیے میں بھی یہ سامنے آئے گا کیونکہ لفظی جنگ بھی ہے نا پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان. دیکھیں قانونی اسپیکٹ تو میرا خیال ہے کہ اس پورے ایشو کا بے شک پاناما ہو یا یہ جو بھی عمران خان صاحب کا ہے، دیکھیں میری ذاتی رائے میں پیور پالیٹکس ہے ایک، اور جس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک سائڈ کا ٹارگیٹ کلیئرلی فوکس ہے شریف فیملی، پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کی فیملی، جبکہ دوسری سائڈ کا فوکس ہے عمران خان. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں حکومت فرض کریں انہوں نے جو کیسز کیے، یہ سارے کے سارے کیسز بیسیکلی اگر آپ نے منی ٹریل کی بات تھی یا ٹیکس کا مسائل تھے، تو یہ تو کام ایف بی آر کو کرنا چاہیے تھا، یہ کام تو ایف آئی اے کو کرنا چاہیے تھا. تو جو ادارے ہیں جس مقصد کے بنے ہوئے ہیں وہ تو کام نہیں کر رہے، اور سب جا رہے ہیں سیدھے. میں کامران صاحب سے بالکل میں متفق ہوں. آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کا بھی کیس ڈائریکٹ گیا سپریم کورٹ میں،
اور عمران خان کا بھی کیس ڈائریکٹ گیا سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے اور 184(3) کے تحت، اور جو کہ پیناما پیپرز میں انہوں نے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں ہم اس حد سے آگے نہیں جا سکتے، جو کہ میری ذاتی رائے میں ایک پازیٹیو بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ادارے جس مقصد کے لیے بنے ان کو یہ کام کرنا چاہیے، انویسٹیگیشن کروائیں، اگر وہاں سے کچھ نکلتا ہے تو آپ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چلے جائیں۔ اب افسوس دیکھیں ہمیں اس بات کا ہے کہ اب مجھے یہ بتائیں کہ فرض کریں ان کے لیے تو جی آئی ٹی بن گئی، اور میرا خیال ہے میری ذاتی رائے میں کہ وہی اصول شاید اپنایا جانا بھی چاہیے ان کے لیے بھی جو اصول پرائم منسٹر کے لیے تھا سپریم کورٹ کا، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی اس طرح کا شخص سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو اپیل کہاں کرے گا، مجھے بتائیں۔ تو یہ جو چیز جہاں پہ ہونی چاہیے، جس طرح ابھی کامران صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جو فورن فنڈنگ والا مسئلہ ہے، میری ذاتی رائے میں بھی اصل میں یہ الیکشن کمیشن کو ہی دیکھنا چاہیے، اور وہ بھی میرے خیال میں 17 مئی کو، ہاں انہی کو دیکھنا چاہیے، اور وہ بھی ہے پچھلے 2 سال سے نومبر 2015 سے اس میں لگے ہیں، اور ادھر سے یہ چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں، وہاں پہ جا کے اسٹے لے لیتے ہیں کہ یہ سن نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یا ان کے یہ پریو سے باہر چیز ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر ہم ایسے ہی پالیٹکس کرتے رہے نا کہ جی جو پرائم منسٹر جو بھی ہے کہ اس کو ہم نے اتارنا ہے، ہم نے پرائم منسٹر بننا ہے، جو بھی ہے، مجھے بتائیں کہ اس کھیل سے حاصل ملک کو کیا ہوگا؟ فار دیٹ میٹر پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے، ادارے تو وہیں کے ہیں نا سارے کے سارے، نیب نے ایسے ہی رہنا ہے، ایف بی آر نے ایسے ہی رہنا ہے، ایف آئی اے نے ایسے ہی رہنا ہے، جس طرف توجہ دینی چاہیے اس طرف توجہ ذرا بھی نہیں ہے۔ آپ خیال میں اس سے انسداد کرپشن میں کوئی بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں، یہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں جنہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اسپیکر صاحب نے، جنہوں نے احتساب لا کو اوور آل کرنا تھا۔ اب دیکھیں کہ وہ لا بننا چاہیے، ہمیں نیا کمیشن چاہیے، لیکن میں ابھی ان سے تھوڑی دیر پہلے یہی پوچھا تھا کہ وہ کہاں پہنچا وہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ انہی کنٹروورسیز کے نظر ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ چلیں میاں صاحب کو اتار دیا، یہ چلے گئے گھر، تو پھر جب نیا کوئی وزیر اعظم آئے گا پھر ہم یہی کام کریں گے؟ تو اب آپ کو یہ پیور پالیٹکس نظر آ رہی ہے؟ نہیں ہے ہی پالیٹکس، پالیٹکس سے بیونڈ اگر ملک کو سرو ہم نے کرنا ہے۔ دونوں پارٹی، ابھی میں نعمان صاحب سے پوچھوں گا پھر عباس صاحب سے پوچھوں گا، وہ دونوں کہتے ہیں ہمارا جی پرنسپل سٹینڈ ہے کہ جو چیزیں ہیں، جو ایسٹس ہیں، جو اساس ہیں، ان سب کی کلیئرٹی آنی چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ ایک تو پیناما کے اوپر ان کا کیس آ گیا میاں صاحب کا، جب ان کا کیس آ گیا تو انہوں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہے، انہوں نے سارے کے سارے کیس 1 2 3 4 5 پتہ نہیں اور کتنے ویسے ہوں گے، وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف لے گئے سپریم کورٹ میں۔ میں کہتا ہوں خاص طور پہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی، دیکھیں حکومت کا کام یہ ہے کہ آپ ادارے بنا دیں، لیڈ آپ کریں، اور میں کہتا ہوں ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہر پولیٹیکل پارٹی اور پیس پارٹی تو سوری پی ٹی آئی تو اب فار اور پریکٹیکل پرپسز اٹ از سیکنڈ لارجسٹ پارٹی، تو ان کا تو رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی تو ان کو پش کرنا چاہیے، بل لے کے آئیں، یہ سارا کچھ لے کے آئیں، پش کریں۔ اب 2014 کا دیکھیں دھرنا ورنا سارا کچھ ہوا، الیکٹرل ریفارمز کدھر ہیں مجھے بتائیں؟ اب اگر یہ چلے گئے میاں صاحب کو استعفیٰ دلوا دیں، الیکشن تو پھر اسی طرح سے ہوئیں گے، وہ ریفارمز کہاں گئے؟ وی ول بی بیک ٹو اسکوائر ون۔ سر پارٹی میں انسائڈ ڈیبیٹ ہو رہی ہے نعمان وزیر صاحب کہ یہ جو آپ کیسز ہیں سپریم کورٹ الیکشن کمیشن میں، ظاہر بات ہے پی ٹی آئی کو ان کو فیس کرنا ہے، تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے، ان کو کس طرح فیس آپ لوگ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا جو انصار عباسی صاحب نے کہا کہ اگر یہ پولیٹیکل پاور اسٹرگل ہی ہے تو اس میں حاصل اصول کیا ہوگا؟ احتساب کا قانون نیا نہیں آئے گا، الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوئے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا رائے آپ کی اس حوالے سے؟ دیکھیں جہاں تک اس کا تعلق ہے، یہ جو ہے نا وہ بڑا صحیح کہا، واشنگ پولیٹیکل ڈرٹ ان دی لانڈری آف دی جوڈیشری، کہ ادھر ہم ہر چیز اٹھا کر جوڈیشری کے پاس 184(3) میں لے جاتے ہیں ہر چیزیں۔ آئی ایگری ود انصار عباسی صاحب کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دس شوڈ بی دی ڈپارٹمنٹ جو ایف بی آر ہے یا جو بھی الیکشن کمیشن ہے، دیز انسٹیٹیوشن دیز آرگنائزیشن ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے، ایسی کیپیسٹی کرنا ہے اور ان کی افیکٹونیس بنانی ہے، افیکٹو کرنا ہے اس کو، اس کی ایفیکیسی ان کی ٹھیک کرنی ہے، وہ نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب ہر چیز ہم اٹھا کر ادھر لے جاتے ہیں جوڈیشری کے پاس، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بات تو یہ لیٹ می پٹ دس ویری اسٹریٹ، یہ میرا ویو پوائنٹ ہے، ہماری پارٹی کا بھی یہ ویو پوائنٹ ہے۔ انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے، جو انسٹیٹیوشن ود دی پیسج آف ٹائم ڈیٹیریٹ ہوتی گئی ہیں، جو بھی ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہو گیا، پروونشل گورنمنٹ ہو گیا، سندھ میں دیکھ لیں کیا ہے، جہاں بھی دیکھ لیں اس طرح حالات خراب ہوتے گئے۔ نمبر 2 بات آتی ہے جہاں تک آپ کہتے ہیں فنڈنگ کی، یس آئی ایگری، آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ میری ایک ایسی پارٹی ہے کہ میرے لیڈر کے پاس اتنا پیسہ نہیں، اتنا کرپٹ پیسہ اس نے کرپشن سے جمع نہیں کیا کہ ہی کین رن دا فنڈز آل الون، پارٹی کو آل الون چلا سکتا ہے، اتنا بلینز۔
کوئی وہ جو شمامہ خالد کی کتاب ہے اس میں جو لکھا ہے 1.5 بلین اوباما کو نہیں دیا کہ جہادی کے لیے، یا انہیں 260 بلین 1989 میں نہیں دیا بے نظیر کی حکومت کی نو کانفیڈنس موو کرنے کے لیے. یہ پیسے ایسے ہمارے پاس نہیں آئے ہیں. وی آر انفارچونیٹ وی آر فارچونیٹ کہ ہم نے اس کرپٹ پریکٹسز میں میل پریکٹس میں ڈلج نہیں کیا. خدا ہماری پارٹی کو بچائے اس میل پریکٹس میں ڈلج کرنے کے لیے، اور دونوں باقی جو میجر پارٹیز ہیں پی ایم ایل این ہوں گے پیپلز پارٹی، ان کو بھی اسے دور رکھیں. ہماری جہاں تک فنڈنگ کا تعلق ہے، ہم تو چھوٹے موٹے لوگ ہمیں پیسے دے رہے ہوں گے، تھوڑے پیسے دیتے ہیں، بالکل فورن سے بھی لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. فورن میں چیف الیکشن کمیشن رہ چکا ہوں پی ٹی آئی کا. ہم نے ایک فنڈ جنریشن کرنے کا طریقہ بنایا تھا جو یہ سیلولر کمپنیز ٹیلکوز کے تھرو ہم کرتے تھے، اس سے ہمارے پاس پیسہ آیا. اور طریقوں سے پیسہ آتا ہے اور انٹرنیشنلی بھی پیسہ آتا ہے. ممبرشپ ہماری انٹرنیشنلی بھی ہوتی ہے. یہ ساری قواعد جمع کیوں نہیں کرا دیتے نعمان صاحب؟ بڑا سادہ سا سوال ہے. اتنی شفافیت ہے، اتنا سب کچھ صاف ستھرا ہے کہ یہ 2 سال سے آگے پیچھے کیوں ہوا جا رہا ہے؟ بس کلیئرلی بتا دیں کہ جی یہ پیسہ یہ قواعد ہے، الیکشن کمیشنر کے سامنے رکھیں اور معاملے کو رفع دفع کریں. دیکھیں جی، جو سارا لا ہے، قانون ہے، ٹو دی انٹریکیٹ ڈیٹیل ہم پر اپلائی کیا جاتا ہے اور پی ٹی آئی پر صرف اپلائی کیا جاتا ہے. باقی لوگوں کی اگر آپ فنڈنگ سورس کریں نا اور ان کے خرچے جتنے کیے ہیں، ان کے جو فنڈ کریں وہ فنڈ اتنے بنتے ہی نہیں ہیں جتنے خرچے ہوئے ہیں. آپ ہم پر کرتے ہیں، ہم بالکل کریں گے، کیونکہ وی ہیو ٹو بی دا موسٹ ہولینسٹ امنگ دی سوسائٹی آف پاکستان. ہم نے سب کچھ پی ٹی آئی آپ لوگوں کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ آپ لوگ تحریک انصاف ہے، شفاف ہے. میں آئی ایم پراؤڈ ٹو بی آف پی ٹی آئی. وی آر دی ہولینسٹ امنگس دس لاٹ. ہم بالکل اس طرح پرائڈ سے یہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے، ہمارے پھر بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، بے شک غلطیاں ہوئی ہوں گی. کوئی ہم اتنا پروفیشنل پارٹی نہیں ہے کہ ہم سے غلطیاں. ہماری فنڈنگ سورس عوام میں جنرل پبلک ہے، آل اوور دا ورلڈ ہے. ہم سب کچھ سبمٹ کریں گے. ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہم نے ایک ڈیبیٹ کیا کہ آپ کے جیورسڈکشن میں فال نہیں کرتا. اس نے کہا نہیں ہے. یس، وہ جو ہم 17 تاریخ کو اپنی سب کو سبمٹ کر دیں گے. لیٹ الیکشن کمیشن ٹیک دا ڈیسیژن. بٹ دین پلیز اپلائی اٹ اکراس دا بورڈ ٹو آل پارٹیز. آپ پی ایم ایل پیپلز پارٹی سے، پی ایم ایل این سے بھی پتا کریں کہ آپ کے خرچے کتنے ہیں اور یہ پیسہ آپ کو کدھر سے آیا تھا. دے کین ناٹ پروو دس تھنگ. آئی کین گارنٹی یو کہ کوئی پارٹی پروو نہیں کر سکتا ادر دین پی ٹی آئی وچ کین 95% پروو کہ یہ پیسہ کدھر سے آئے گا. 5% شاید ہمارا ریکارڈ خراب. میں یہ ضرور پوچھوں گا، میں ضرور پوچھوں گا، لیکن میں آپ کہتے ہیں آپ کی پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن کی بھی ایک شرط ہے الیکشن کمیشن کی. میرے خیال میں آپ تیسرے چوتھے الیکشن کمشنر تھے پارٹی کے. اب نئے اعظم سواتی صاحب بھی آ گئے ہیں. اس سے پہلے تسلیم نورانی صاحب تھے، جسٹس وجی الدین صاحب تھے، اور بھی کوئی تھا، وہ نہیں کرا پا رہے تھے. تو سر یہ کوئی نہ کوئی مسائل تو پارٹی میں چلتے رہتے ہیں نا. اس کی آپ نے کہا ہولیس تو ہیں، لیکن یو ہیو ٹو لک ان سائڈ ایز ویل. سر انٹروسپیکشن تو کرنی چاہیے. بارکہ بھائی عبادی صاحب کے سامنے بھی نقطہ رکھتا ہوں. بھائی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی تو بہت شفاف ہے. سر وہ کلیم کر سکتے ہیں، ہی از اے پارلیمنٹری لیڈر آف پی ٹی آئی ان سینٹ. وہ کہہ رہے ہیں تمام پارٹیز کو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، ان کے تمام معاملات شفاف ہونے چاہیے فنڈنگ کے. دیکھیں ہماری خواہش بھی یہ تھی، اور جب انہوں نے جماعت بنائی اور یہ آئے تو ہمارا خیال تھا کہ یہ نئے لوگ ہیں، یہ نیا نعرہ لے کے آئے. ہمارے اور پیپلز پارٹی میں باقی جماعتوں میں بہت غلطیاں ہوں گی. یہ وہ کام نہیں کریں گے. یہ بہتری لائیں گے پاکستان کے اندر. یہ بہتری نظام کی طرف بات کریں گے. یہ انسٹیٹیوشن کی بات کریں گے. یہ اداروں کو مضبوط کریں گے. جس پارلیمنٹ کے لیے ان کا انتخاب ہوا ہے، جو یہ انتخاب ہوا ہے تو انہوں نے سارے پاکستان میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ادارے جعلی ہیں، ان میں ہم نہیں بیٹھتے. یہ پارلیمنٹ جعلی ہے، اس میں بیٹھنے والے لوگ ڈاکو اور چور کیا کیا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا. لیکن اب تو یہ آ گئے نا بیٹھے ہوئے. نہیں، ابھی کوئی پتہ نہیں کہ کل پھر چلے جائیں. ایک دفعہ گئے نہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ آئے تھے یہ کہتے کہ اس نظام میں بہتری، نظام سے جب بھی بہتری آئے گی وہ پارلیمان سے آئے گی، نہ سڑکوں سے آئے گی، نہ دھرنے سے آئے گی، نہ بالکل. یہ انہوں نے ٹھیک کہا. یہ آتے ہو یہ کہتے کہ نیب میں یہ خامیاں ہیں، اس کے لیے بل لے کے آتے اور کہتے کہ نیب کی خامیاں دور کرے اور ہمارے پہ زور ڈالتے اور دنیا کو دکھاتے. یہ الیکٹرل جو ریفارمز کی کمیٹیز کی جو میٹنگ ہوئی ہے، سب سے بڑا قصور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی ہے کہ وہ باہر چلی جاتی تھی. انہوں نے کئی زمانہ اپنے آپ کو بہت سے سال اپنے آپ کو باہر رکھا کیونکہ واک آؤٹ کر جاتے تھے. ٹھیک ہے، پارلیمان سے بھی کوئی الیکٹڈ جماعت پارلیمان سے بھی خفا ہوئی ہے. ہم نے یہ سنا تھا کہ لوگ واک آؤٹ کرتے ہیں. ہم نے بائیکاٹ کا لفظ ابھی بھی نعمان صاحب کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے ہم زیادہ شفاف ہیں. میں اسی بات ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی نئے ٹرینڈ سیٹ کرتے. عمران خان صاحب باہر سے پڑھ کے آئے، یہ نعمان وزیر صاحب میں شور کی بہت اچھے آدمی، کئی بہت سارے لوگ.
ان کی زبان اتنی اچھی ہوتی کہ ہمیں 90 میں دیے ہوئے تانوں کے اوپر ہمیں تانے دیتے کہ آپ لوگ 90 میں یہ باتیں کرتے تھے، ہم یہ باتیں نہیں کرتے. ہماری زبان اتنی اچھی ہے. کوئی مذہبی لیڈر انہوں نے چھوڑا ہو، کوئی سیاسی لیڈر چھوڑا ہو، کوئی انسٹیٹیوشن انہوں نے چھوڑا ہو، کوئی ادارہ انہوں نے چھوڑا ہو، جس کو انہوں نے ایسے ایسے الزام لگائے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے تو وہ شاید میں الزام دہرا بھی نہ سکوں. کوئی اس ادارے میں جس میں آپ خود بیٹھتے رہتے ہیں. اب ایک یہ بتا دیں، اس میں کلیم کرنا تو آ رہا تھا، اپنے بارے میں کلیم کر سکتے کیا بتا دیں کہ انہوں نے اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، جی اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جو کوئی ایسا بل آیا ہو جو قانون سازی کروانے میں مدد کی ہو، پی ٹی آئی نے جو پی ٹی آئی بیٹھ کے کام کرنا چاہ رہی تھی، ان کا ظاہر ہے کوئی پہلی دفعہ جب کام شروع کرنے کے دن آئے آپ نے دیکھا کہ 128 29 دن انہوں نے دھرنا دے کے کیا حالت چلے وہ تو اب ہسٹری ہے نا. نہیں، اس چیز سے ہی تو چیزیں آگے بڑھی. پھر دوبارہ جب کام کرنے کا وقت آیا، یہاں 3 موقع بڑے امپارٹنٹ آئے. ایک موقع جب ایک ریزولوشن تھی کشمیر کے متعلق، ٹھیک، ان کو سب نے ملتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف ہمارا مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، آپ مہربانی کر کے پارلیمان کے اندر آئیں، پارلیمنٹ کے اندر آ کے بیٹھے اور اپنی بات کریں. یہ بائیکاٹ کر کے بیٹھ کے پھر جہاں جب ترکی کی پریزیڈنٹ آف تشریف لائے اسی سیشن میں نا، اسی سیشن میں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا. اس نے پہلے بھی کیا اور یہ بھی کیا. پھر بھی ان کو ہم کہا کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کل آپ نے واپس آ جانا ہے. انہوں نے کہا ہم نے خدا حافظ کہہ دیا، ہم ان اسمبلیز میں کبھی واپس نہیں آ جائیں گے. آپ ان کی ریکارڈنگ نکال کے دیکھیں کہ یہاں کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب بھی ہم سے ان کی ریکویسٹ ہے، کیا ریکویسٹ صرف اتنی ہے کہ مہربانی کر کے ہمارا ٹرائل بھی جے آئی ٹی کے پاس چلا گیا، تو پیناما کا کیس بھی چلا گیا. ٹھیک ہے، آپ کا بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ گیا. آپ اپنی صفائی میں ہمیں یہاں درس نہ دیں. اوکے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ کی صاف ہیں، آپ صاف ستھرے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ اباؤ دا بورڈ ہیں تو مہربانی کر کے چیزوں کے پیچھے نہ چھپیں. اپنی ساری چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے وہاں رکھیں. اور ہماری جو خامیاں غلطیاں ان کے لیے نشاندہی لیکن اس پہ شو میں نہ کریں. جہاں سینٹ اور نیشنل اسمبلی موجود ہے وہاں آئیں، وہاں بیٹھ کر بھائی صاحب نے کہا کہ ایف بی آر ہیں جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر انہوں نے ان کی کوئی غلطیاں ہیں تو آپ ان کو بھی معاملہ ریفر کر سکتے ہیں. یو آر دا گورنمنٹ، یو آر دا ایگزیکٹو. میں چاہوں گا کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی اس کا کمنٹ لے لیتے ہیں. کامران صاحب، پارٹیوں کی شفافیت، ان کے حساب کتاب، ان کے کھاتے ٹھیک ہونا، یہ بڑا بنیادی جز ہے جب آپ ایک تحریک چلا رہے ہوتے ہیں، جب آپ شفافیت کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں. ابھی آپ نے نعمان وزیر صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا ہم الیکشن کمیشن میں بتا دیں گے 17 مئی کو اور 12 مئی کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی منی ٹریل دے دیں گے. اچھا ہے اگر ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ بسد احترام ٹو نعمان وزیر صاحب، الیکشن کمیشن میں یہ لوگ مینٹینیبلٹی پہ بہت عرصہ اس کو کنٹیسٹ کرتے رہے. اب شاید وقت آ گیا کہ اس کے حساب بھی کلیئر ہو جائیں گے. اس میں 2 سال میں تو یہ اس میں حساب نہیں دے سکے. دیکھیے اگر حساب ہوتا تو یہ میرا خیال ہے 2 سال تک مینٹینیبلٹی پہ جو ہے نا اس کو معاملے کو کبھی ادھر اور کبھی ہائی کورٹ نہ لے کے جاتے. شاید کہیں نہ کہیں پہ کوئی پرابلم تو ہے. یہ جو الیکشن کمیشن والا میٹر ہے نا، یہ ودن جورسڈکشن ہے. سپریم کورٹ کی مطلب جورسڈکشن پہ مجھے ابھی تک ریزرویشنز ہیں. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ بہت خطرناک سا ہے. اب فرض کریے کہ 2 پارٹیوں کا یا 2 پارٹیوں کے جو ہیڈ ہیں ان کے میٹرز تو سپریم کورٹ میں آ گئے نا. کل پیپلز پارٹی کا بھی کوئی لے آئے گا. اس ملک میں تقریباً 100 رجسٹرڈ پارٹی ہیں. ان سب کے اوپر جو ہے نا کوئی نہ کوئی اسی طرح لے آئے اور پھر ساری جتنا بھی جو یہ پولیٹیکل وہ آپ اس کو گن کہہ لیجیے، یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ سپریم کورٹ میں وہ کیا جائے گا. تو اس کے پھر اپنے کانسیکوینسز ہیں. وہ پھر کوئی اگر اس میں سے اب فرض کر لیے جے آئی ٹی کے 6 ممبر ہیں، اس میں کسی ایک پہ بھی اعتراض آئے گا تو وہ الٹیمیٹلی وہ اس بینچ پہ یا اس سپریم کورٹ کی عدالت کے اوپر اعتراض آ جائے گا. تو یہ اتنی کل جو صورتحال جو مطلب ہم دیکھ رہے ہیں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ، ایک وکیل کے طور پہ، وہ کوئی اچھی صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا سپریم کورٹ سے ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ اوائڈ کرنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ نے تو ایڈمٹ کیا ہے یہ پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے تحت. آپ کر لیا نا. اب تو ایک کرائیٹیریا بن گیا. اب تو کرائیٹیریا جو ہے وہ بن گیا. اب جب ایک کرائیٹیریا بن جاتا ہے ایک کیس میں، عمران خان نیازی والے کیس میں، یہ 29 اب 2016 والے کیس میں جو ہے نا ایک کرائیٹیریا سیٹ ہو گیا. اب یہ 29 اب
16 वाला केस जो है ना, इसका क्राइटेरिया जो है ये हनीफ अब्बासी वाली पिटीशन में भी उसी को फॉलो करना पड़ेगा मेरा ख्याल है। तो अब ये कर लिया तो मैं जो आगे देख रहा हूँ कि और पिटीशंस भी ना आने लग जाएं, कल पीपल्स पार्टी के लीडर्स पे आ जाए पिटीशन कि बताइए फलां हिसाब बताएं। आज तो सारे लोग जो है ना, सारे लोग उस वक्त खुश हो रहे होते हैं जब दूसरे का जो है ना वो तलाशी शुरू होती है, मगर कल अपनी तलाशी ना शुरू हो जाए और सबकी अपनी तलाशी ना शुरू हो जाए और जब तलाशी देनी पड़ेगी, अब फर्ज कर लीजिए ना कि हमको कोई कहे कि आपके पास ये प्रॉपर्टी है और इसका हिसाब बताइए, ये प्रॉपर्टी तो 30-40 साल में खरीदी होगी, किसी को हिसाब समझ ही नहीं आएगा, उसमें कहीं ना कहीं पे गलतियां जरूर आएंगी और जहाँ पे गलतियां आएंगी वहाँ पे पकड़े जाएंगे, वहाँ पे फिर आप सादिक और अमीन नहीं रहेंगे, ये मसाइल आएंगे। तो ये कोई अच्छी बात है कमरान साहब, फिर इसका हल क्या है, इसका सद्भाव कैसे किया जा सकता है अगर ये मसाइल आएंगे, पेचीदगियां? हल ये है कि अदारे अपना काम करें, अदारे जो है ना वो इंक्वायर करें कि किसने, ए ने, बी ने, कोई अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम्स हैं तो अदारे मौजूद हैं। देखिए कानून भी मौजूद है, अदारे भी मौजूद है। हम सारा जो है ना वो आखिरी अदारे के पास, जिसके पास कोई, उसके बाद कोई किसी के पास कोई ना अपील का हक रहेगा मात्वा रिव्यू के, और रिव्यू में स्कोप बड़ा लिमिटेड हो जाता है। तो हम उस अदारे के पास सारे के सारे मामला ले जा रहे हैं और वो मामला, जब अभी तक तो 2 मामला आपको नजर आ रहे हैं ना, ये पहला मामला जो चला गया JIT के लिए, दूसरा मामला जो है ना वो अब रोज केस चल रहा है। इसके बाद और मामला किसी तरह ना आ जाए, आप क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ना आए या उनके रहनुमाओं के खिलाफ ना आए, या दूसरी जितनी भी 100 की 100 पार्टियां और इस मुल्क में मौजूद है उनके रहनुमाओं के खिलाफ ना आए, तो ये सब के खिलाफ आ जाएगा और ये सब के सब को फिर इसी तरह से तलाशियां जो है ना ये चलती रहेंगी, फिर ये कोर्ट अपना काम छोड़ देंगी और अल्टीमेटली ये तलाशी का काम जो है ना वो चलता रहेगा। चलिए मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद अंसार अब्बासी साहब से मैं ये पूछूंगा, तो ये तो कोर्स पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद अडॉप्ट किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है फिर ये बात पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद जो है वो गुफ्तगू भी होती है और पूरे केस को डिस्कस होता है। तो ये इसमें वे फॉरवर्ड हमें क्या नजर आता है कि किस तरह हम करप्शन का भी खात्मा करें? इदारे तो हम बना रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सियासी जमातों की ये तरजीहात है इदारे बनाना या पॉलिटिकल पॉइंट सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है? सब कुछ एक वक्फे कर वक्फा ले लीजिए। खाने वालों के लिए नो शॉर्टकट। लाइफ बॉय का नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू, इसके आमंड ऑयल और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला से बाल दिखें 30% तक ज्यादा घने और बने मजबूत। नो शॉर्टकट, परफॉर्म करना पड़ेगा। नया लाइफ बॉय स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू। डांस कंपटीशन और पतली चोटी। माँ मेरा परांदा देना। क्यों? चोटी घनी दिखेगी तब परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी। हर टाइम शॉर्टकट। शॉर्टकट का जमाना है। खाने वालों के लिए नो शॉर्टकट। लाइफ बॉय का नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू, इसके आमंड ऑयल और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला से बाल दिखें 30% तक ज्यादा घने और बने मजबूत। नो शॉर्टकट, परफॉर्म करना पड़ेगा। नया लाइफ बॉय स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू। वेलकम बैक जी। अंसार साहब, अब ये बात की कामरान साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया पॉलिटिकल पार्टीज की तरजीहात यही है वाकईतन कि ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि अब देखें ना जो पनामा पर भी जो फैसला आया है उसको आप इंटरम फैसला कहते हैं, फैसला करते हैं, उसकी तशरीह भी मुख्तलिफ हुई और लास्ट वीक जो है वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। जैसे अफजल साहब की बात भी है कि जी हमारे फैसले को तोड़ मरोड़ के मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो उसकी तशरीहात की जा रही हैं। तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पर खुद हिस्सेदार हैं। देखें जिस वक्त ये पनामा का मसला आया तो एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए, अपनी फैमिली को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, और इसी तरह से फिर इमरान खान ने भी बहुत दफ़ा कहा, उस वक्त भी कहा कि मुझसे स्टार्ट करें आप प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुझसे सबसे पहले स्टार्ट करें। यही बात उन्होंने असेंबली में भी कही, बाहर भी कही। आप देखेंगे जिस वक्त इलेक्शन कमीशन में रेफरेंसेस दोनों के गए जी, एक का थ्रू स्पीकर और दूसरे का इस तरह से गया, वहां पे दोनों साइडों ने चैलेंज कर दिया कि आप तो सुन नहीं सकते। अब मैं आपको बताऊं ये सब के सब, अब हालांकि बेसिकली ये मसले सेटल वहीं पे होने चाहिए इलेक्शन कमीशन में। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सब जा रहे हैं, अब
یہاں ایک ہمارا مسئلہ مجھے بڑا سیریس ریزرویشن ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا لیجسلیچر ہے، جو ابائی صاحب اور سینیٹر صاحب دوسرے جو ہیں جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف لیگل فرٹرنیٹی کامران مرتضیٰ صاحب، دیکھیں مجھے ان دو سیگمنٹ آف سوسائٹی جو کہ ہمارے ہیں اور بڑے پاورفل ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ جو اسٹے آرڈر کی جو ہماری ایک سسٹم ہمارے ملک میں چلا ہوا ہے نا، کہ خدا کا واسطہ اس کا کوئی سولوشن نکالے. کل پیمرا چیف بھی پیمرا کیا یہ ملک چل ہی کسی چیز کو چلنے ہی نہیں. آج ان کے خلاف بھی درخواست ہو گئی ہے کہ توہین عدالت کے مرتکب دیکھیں اسٹے آرڈر سے کسی چیز کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا. اب الیکشن کمیشن کو یہ چیز سننی چاہیے. ٹھیک، اس کے خلاف اسٹے پہ اسٹے جا رہے ہیں، کبھی ایک سائڈ اسٹے لے آتی ہے، کبھی دوسری سائڈ اسٹے لے آتی ہے. فرض کریں ایف آئی اے موو کرے، اس کے خلاف اسٹے آ جاتے ہیں. ایف بی آر موو کرے، اس کے خلاف اسٹے آ جاتے ہیں. پہلے تو بات کہ یہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں نہیں، لیکن جب ہو بھی جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سوچ بچار کرنا چاہیے کہ اسٹے آرڈرز کیا اس طرح ہوتا ہے کہ جی اتنے لمبے لمبے اسٹے آرڈر چلتے ہیں. اور میں جو ایف بی آر جو بات آپ نے کی افسار عالم کی اور پیمرا کی، انہوں نے بھی ایسے افسار صاحب نے کہا کہ میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں 5-5 6-6 سال کے اسٹے آرڈر ہے، ایک اسٹے آرڈر چلا ہے. انہوں نے خود مجھے بتایا، ہماری ایک میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے خود بتایا 5-6 سال کے جس چینل کے اگینسٹ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے نا، وہ جا کے اسٹے لے آتا ہے فوری طور پر ود ان نو ٹائم اسٹے. اور 300+ اسٹے آرڈر چل رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام ہماری پارلیمنٹ کا کہ سوچ بچار کرے. دیکھیں انصاف چاہیے، انصاف چاہیے. فیصلہ کر دیں کسی پارٹی کے اگینسٹ کر دیں. دیکھیں کیسا ہمارا ملک کا انصاف کا نظام ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نسلیں آپ کی برباد ہو جاتی ہیں، باپ سے بیٹا، بیٹے سے اس کا بیٹا، اور کیس ختم نہیں ہوتا. ٹھیک. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کے گھر میں قبضہ کیا نا، جا کے میں آپ کے گھر میں جا کے بیٹھ جاؤں گا اور جا کے میں اسٹے آرڈر لے آؤں گا، اور آپ پھر دنیا ساری گھوم پھرتے رہیں گے کہ میں ہوں مالک، میں ہوں مالک، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے خدا کا واسطہ ادارے پارلیمنٹ اور ہماری جوڈیشری اور پلس جو لیگل فرٹرنیٹی ہے کوئی سولوشن ڈھونڈے اس چیز کا. اس کا سولوشن ہونا چاہیے. نعمان صاحب سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اداروں پر ہمیں اعتماد بھی کرنا ہے اور تمام معاملات کو سپریم کورٹ کی دہلیز پہ لے جائیں گے. تو ابھی کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ پھر ابھی آپ لوگ پی ایم کے خلاف گئے، اب وہ پی ایم ایل این آپ کے خلاف چلی گئی ہیں، پھر پیپلز پارٹی بھی بیچ میں آ جائے گی. کل پیمرا چیف کہہ رہے تھے وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور ساتھ میں شکایت کر رہے تھے کہ جو ان کے ایشو ایگزیکٹو آرڈرز ہوتے ہیں وہ اسٹے ہو جاتے ہیں. اب جی آئی ٹی بنی ہے جس کو سپریم کورٹ ہیڈ کر رہی ہے، انہوں نے بنائی ہے. آج آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کی تمام پروسیڈنگز کو اوپن کر دیا جائے. تو سر ہم یہ بلیف سسٹم میں کب لے کر آئیں گے تاکہ معاملات چلیں آگے؟ یہ تو گرڈ لاک کا بنتا جائے گا. دیکھیے مجھے اگین میں سینیٹر ہوں پی ٹی آئی کا، اور سینٹ میں سارے لوگوں کو میں نے ساری پارٹیز نے کیا. ہم نے کمیٹی آف دا ہول فارم کی گئی سینٹ کے اندر، جس نے اسپیڈی اینڈ ان ایکسپینسو جسٹس پر کافی دن، میرے خیال میں کوئی 7-8 سیشنز کیے اس کے اوپر. اور بعد میں آؤٹ سائڈرز کو بھی بلایا گیا، بڑے آفیشلس کو بھی بلایا گیا، جوڈیشری والے لوگوں کو بلایا. اس کی ہماری ریکمنڈیشن ہے، سینٹ کے اندر ساری پارٹیز کی ریکمنڈیشن ہے. میں اس حکومت سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو اس کی ریکمنڈیشن تھی اس کے امپلیمنٹیشن میں ان نے کیا کام کیا. ہمیں تو آپ نے پارلیمنٹ میں لا کر بٹھا دیا، جو بھی سینیٹر ہے یا ایم این ایز ہے، اس کی ریکمنڈیشن گورنمنٹ کا کام ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے تھرو اس کو امپلیمنٹ کریں. وہ نہیں ہو رہا. میں تو بہت دفعہ فیل کرتا ہوں کہ آئی ویسٹنگ مائی ٹائم ایز اے سینیٹر. وہاں ہم ڈسکشن کرتے ہیں، چیز بات ہوتی ہے، امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی. امپلیمنٹ کرنا ہے اداروں نے، انسٹیٹیوشنز نے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے یا اتنے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں. بیوروکریسی پاکستان میں اتنی پولیٹیسائز ہو گئی ہے کہ لوگ ریفر کیے جاتے ہیں کہ یہ گریڈ 21 کا جوائنٹ سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری یہ اس پارٹی کا ہے. ہاؤ امبیرسنگ، کتنی شیمفل ایکٹ ہے ہمارا کہ بیوروکریسی جو اس ملک کو، ہر ملک کو چلاتی ہے، سیاستدان تو ایک پالیسی ڈیسیژن کرتا ہے، امپلیمنٹیشن تو وہ کرتا ہے، وہ ہے ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں رہا. بیوروکریسی فیڈنگ اوے. جوڈیشری کے پاس آپ میرے پاس کوئی کیس نیم اٹ آن دس ارتھ انڈر دس سن، کچھ چیز نہیں ہے. میں جاتا ہوں جوڈیشری اسٹے لے کر آ جاتا ہوں. ویدر اٹ از ایف بی آر کے ٹیکس ریلیٹڈ ایشوز ہیں سب پر اسٹے ہو جاتا ہے. ویدر اٹ از جو باقی ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں اس پر اسٹے ہو جاتا ہے. یہ اسٹے کب تک چلے گا؟ اس طرح کا جوڈیشری. اگر لیجسلیشن کا کام ہے تو لیجسلیشن ہمیں کرنی کی، لیکن ود آل ریسپیکٹ یہی لیجسلیشن، یہ لا برٹش لا بھی ہے، باقی لاز بھی ہیں، انڈیا میں بھی یہ لا ہے. ادھر تو اتنی لمبے اسٹے نہیں چلتے، پاکستان میں کیوں اتنے چلتے ہیں؟ وائی ڈونٹ دے ٹیک ڈیسیژن، پولیٹیکل ڈیسیژن، فسکل ڈیسیژنز لے، ڈیسیژن لے اور آگے چلے. تو یہ اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے. اداروں کو پولیٹیسائز جو کیا ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہے اور ساری پارٹی کو ختم کرنی. میں فخر سے کہتا ہوں
کہ اگر ہمارے یہاں پولیس ریفارمز KPK میں اچھے ہو رہے ہیں، جسٹ ون ریزن کہ ہم نے پولیٹیکل انٹرفیئرنس بند کی ہوئی ہے. اگر آپ کا یہ سندھ کے اندر، کراچی کے اندر یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم ہو جائے، یہ کل ٹھیک ہوتے ہیں. یہ IG ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ڈیپینڈنٹ ہے. یہ ناصر دورانی کا کمال نہیں تھا، یہ صرف ایک ہم نے کام کیا تھا کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس چھوڑ دی تھی. دیٹ از دا روڈ ٹو سکسیس. جب ساری پارٹیز اس طرح کریں گے، یہ چھوڑیں گے تو پھر ملک آگے ترقی کریں گے، ورنہ نہیں ترقی کرتا. سر میں آپ کے ساتھ کیونکہ آپ لا پارلیمنٹری کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین، صرف کامران صاحب سے ٹیک لے لوں. کامران صاحب، یہ جو معاملہ ہے جو انصار صاحب نے بھی اٹھایا، سینیٹر نعمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اسٹے ہو جاتے ہیں اور لمبے لمبے ہو جاتے ہیں. آئی ہوپ میں اس میں نہیں جا رہا کسی توہین کے اس میں زمرے میں، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کل پیمبرا کے چیف نے بھی پریس کانفرنس کی اور وہ بھی شکایتاً کہہ رہے تھے کہ جو ایگزیکٹو آرڈرز ہیں ان پہ اسٹے ہو جاتے ہیں. خود وہ سپریم کورٹ کی بھی جانے کی بھی بات کر رہے تھے. اس کی ریمیڈی کیا ہے سر؟ آپ لیگل فرٹرنیٹی پاکستان بار کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، کیا حل ہے اس کا؟ پھر اس کا حل تو قانون نے بتایا ہوا ہے. یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ قانون ٹھیک ہے، خراب ہم ہیں. ہم پرابلم کریٹ کرتے ہیں، معاملات کو ٹھیک چلنے نہیں دیتے ہیں. اب کل وہ انصار صاحب کہہ رہے تھے کہ جی شو کاز کے اگینسٹ بھی اسٹے ہوا ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ افسر، ہاں تو وہ اپنا شوکاز نوٹس کے اگینسٹ اسٹے کیسے ہو سکتا ہے؟ شوکاز نوٹس تو صرف اس بات کا ہے کہ جی میرے پاس کمپلینٹ آئی ہے، آپ اس کا جواب دے دیجئے. اور اگر فرض کر لیجئے کوئی سارا کچھ کمپلینٹ آئی ہے اس میں سب کچھ غلط لکھا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ غلط ہے اور اس کے یہ جو ہے نا یہ جواب ہے، اور اس کے اوپر وہ ڈسمس ہو جائے گی کمپلینٹ. تو یہ اس کو بالکل چلنے ہی نہیں دیتے پورے اس معاملات کو. تو یہ میرا خیال ہے ہائی کورٹس کو اس میں دیکھنا چاہیے. اب بہت سیریس سنجیدہ معاملہ ہے، اس حوالے سے بھی سنجیدہ ہے اور بہت سارے اور حوالوں سے بھی. یہ بات طے ہے کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے یہ کوئی جلدی انصاف نہیں دے پا رہا، اور چونکہ جلدی انصاف نہیں دے پا رہا اس لیے لوگ مایوس ہو رہے ہیں اس سے. اور مایوسی کی وجہ سے جو ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ سپریم کورٹ انٹرٹین کرے، ڈائریکٹ ہائی کورٹ انٹرٹین کرے. تو یہ ہماری مطلب سارے سسٹم کے اندر جو ہے نا وہ پرابلم ہے. قانون کے اندر اتنا پرابلم نہیں ہے، مگر وہ قانون پہ عمل درآمد کے اندر جو ہے نا بہت سنجیدہ پرابلمس ہیں. سر GIT کو اوپن کرنے کی PTI کی ڈیمانڈ سامنے آ رہی، جو GIT کی پروسیڈنگز ہے، آپ کا اس حوالے سے کیا لیگل اوپینین ہے کامران صاحب؟ دیکھیے یہ اب مطلب اس کو بھی پولیٹیسائز کرنا ہے، اس کے اوپر پھر ایک اور پھر وہ اس کو ٹی وی پہ چلائیں، پھر ٹی وی پہ چلائیں گے تو پھر اس کے اوپر جو ہے تبصرے شروع ہو جائیں گے. یہ مطلب تماشا نہ بنائیں معاملات کو. جتنا تماشا بن گیا ہے اس کیس کا، جو کچھ ابھی اب تک ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ کوئی زیادہ اس ملک کے بھی مفاد میں نہیں ہے اور کسی شخص کے بھی مفاد میں نہیں ہے. اس معاملے کو چلنے دیجیے. وہ 6 لوگ 6 شریف لوگوں کو کام کرنے دیجیے. اب دیکھیے یہ صرف جو ہے نا پریشرائز کرنا ہے ان 6 لوگوں کو. یہ ایک طریقہ کار ہے یہ کہ جی وہ ٹی وی پہ چلائیں، یعنی وہ اتنے کانشیس ہو جائیں گے کس کے مطالبے پہ؟ ایک پارٹی کے ایک فریق کے مطالبے پہ ٹی وی پہ چلائیں. اور اگر ٹی وی پہ نہیں چلائیں گے ہم اس کے اوپر جو ہے نا ہم کو پتہ نہیں چلے گا. تو وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ پریشر کے اندر جو ہے نا وہ کام کریں تاکہ ان کے پریشر کے اندر یا ان کی لائن کے اوپر چل کے کام کریں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. آپ ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیجیے. سپریم کورٹ سپروائز کر رہی ہے. ایک 3 ممبر بینچ جو ہے نا وہ اس کے لیے اسپیشلی بیٹھتا ہے. ہر 15 دن بعد رپورٹ جائے گی. ایک تماشا بنا لیا. نعمان صاحب بریف کمنٹ، پھر میں نے لاسٹ کمنٹ لے لیا عباسی صاحب سے. اداروں کے تماشے نہ بنائیں. جی نعمان صاحب، یہ اوپن کرنے کی جو بات ہے پھر پریشرائزنگ کے لیے کس لیے ڈیمانڈ آ رہی ہے سامنے؟ پھر میں نے کلوز کرنا ہے عباسی صاحب سے. نعمان صاحب میرے خیال میں اور کوئی نہیں، بٹ آئی ڈو ایگری کہ GIT کو اوپن کرنے سے ایک نیا ایشو پنڈورا باکس کھل جائے گا. لیکن جسٹ فار ٹرانسپیرنسی، اگر حکومت بڑا ٹرانسپیرنٹ، دے آر فیئر، دے آر ویری کلیئر کہ ان کا سب کچھ ٹھیک ہے، اوپن کرنے کے ٹرانسپیرنسی کے لیے اگر اس کو اوپن کرتے ہیں تو اٹس ویری گڈ فار دیم اور فار اس ایز ویل. ہماری ہم غلط بول رہے ہیں ہمیں بتا دیا جائے گا ہم غلط ہے، چیز سامنے آ جائے گی پبلک کے سامنے. یہ ٹرانسپیرنسی کے لیے اوپن کرنا قوانین میں حکم نہیں ہے جو کہہ رہے تھے کامران مرتضیٰ صاحب. عمل درآمد میں بڑے پرابلم ہیں. آپ چونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین، لاسٹ ورڈ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ جب ریسٹریکشن آف جوڈیشری کی کمپین چلی تھی اور چودھری افتخار کی بحالی کے لیے چلی تھی، یہ ساری قوم، یہ سارے وکلا، جرنلسٹ، سول سوسائٹی سے نکلی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ آپ پاکستان کے اندر جو لوور جوڈیشری اسپیشلی اور اس کو ٹھیک کریں گے، ہائی کورٹس ٹھیک ہوں گی، یہاں لوگوں کو انصاف جلدی ملے گا. کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی ایک لیٹیگن جاتا ہے اور اس کا کیس 10-10 12 کئی تو سپریم کورٹ میں ایسی اپیلیں شاید جو ان کا باپ نے فائل کی ہے اس کا پوتا بھی نہیں. صدارت کیا ہے سر اس کا؟ صدارت یہی ہے کہ
लो जुडिशरी पे भी तवज्जो देनी होगी। जजेस की अगर तादाद की जरूरत है तो जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए, कोर्ट्स की फंडिंग की जरूरत है तो उसे बेहतर बनाना चाहिए। कमेटी कुछ बनाया सवाल से? मैं कहता हूँ ये तभी बनेगी कि जब ये रिस्पेक्टिव जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने ये काम करवाना है, उन्होंने ये काम देखना है, ये डोमेन के। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि अगर उनको कोई मदद चाहिए हुकूमत से, एग्जीक्यूटिव से, वो बाहर उनको मदद चाहिए नहीं होती, वो तो फैसला करते हो जाता है। ये वो सारे मामले जो उनको खुद देखना पड़ेगा। हाँ, ये जो नुमान वजीर साहब ने कहा कि जो सेनेट ने एक बड़ी डिबेट किया था, ADR का भी ला के लेके आए जो पाकिस्तान में पहले मौजूद नहीं था, पहली दफा भी नेशनल असेंबली से पास हुआ, हमारी कमेटी में सेनेट में आए, वो लेके बरामद होगा नहीं। अभी वो ला जो है वो अब चला गया, सेनेट से पास होकर चला गया। अब वो अगर आ जाए तो लोगों के चाहे जो केसेस जो है, अच्छा वो अच्छा है, उसमें बहुत आसानी ये पैदा हो जाए क्योंकि अगर दोनों पार्टी मुतफिक हो जाए तो अपना न्यूट्रल मुतफिक कर लेंगी कि फलां आदमी के पास जाएगा, उसकी जगह में कुछ फैसला हो जाएगा। उसके एक मामला जो ADR का ला जो वो कह रहे थे वो लेके आए, लेकिन अभी और बहुत सारी जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है, हमें भी और जुडिशरी को भी मिलकर बहुत काम करने की जरूरत है ताकि बहुत लोगों को सस्टेन। थैंक यू सो वेरी मच जावेद अबाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अंसार अबाई साहब, नुमान वजीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और कामरान मुर्तजा साहब, सब थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल इनपुट फ्रॉम क्वेटा। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, वक्त खत्म हो गया है, मुख्तलिफ आराह पर मबनी गुफ्तगू थी। इंशाल्लाह कल रात 8:05 पर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे नए मौजू विद न्यू सेट ऑफ पैनल। तब तक के लिए सैयद उमर उल हसन और पूरी प्रशासन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।